बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम इधर खोकर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं दो टॉपिक पे, दो इशू पर मैं आप लोगों के साथ जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो पीटीआई सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ बाज़ाब्ता तौर पे 28 अक्टूबर को जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले मैं पार्लियामेंटी रैली यानी कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मिलने वाली मराहत, उसके हवाले से जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके बारे में जो तफसीलात आप लोगों के सामने में पेश करूंगा, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि अवाम से जब ये वोट लेके मुंतखब होकर अवाम के मसाइल पर बातचीत करने के लिए जब ऐवानों में पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचते हैं, जो वायदे करके जाते हैं, लेकिन बाद में वो अवाम के मसाइल को किस तरह भूल जाते हैं या नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए वो चीज़ें जो उनको अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक होती हैं, यानी उनको जो अपने मफादात अजीज़ होते हैं, तो वो किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। मेरी जो पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट पार्लियामेंट हाउस से जो अरकान की तनख्वाहें और उसके अलाउंसेस के बारे में जो मालूमात इकट्ठे की, उसके मुताबिक कौमी असम्बली हो या सेनेट के मेंबर हों, उनको 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 पर मंथ सिर्फ तनख्वाह की मद में मिलते हैं। उसके बाद उनको जो डेली अलाउंस पर डे के हिसाब से जब कौमी असम्बली का इजलास हो, सेनेट का इजलास हो, तो उनको 4,848 रुपये वो मिलते हैं। कन्वेंस अलाउंस जो है तकरीबन 2,000 है, वो मिलता है। इस तरह ऑफिशियल मीटिंग्स में जब वो जाते हैं तो वो पर डे एक दिन का 8,000 वो मिलता है। फ्री ट्रेवल अलाउंस जो होता है वो 3,000 मिलता है। इस तरह मैं आपको मज़ीद ये बात बताऊं कि इन अरकान का जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है, तो इन अरकान के जो मीटर जिसको कहा जाता है, यानी कौमी असम्बली का इजलास फ़र्ज़ करें आज 26 तारीख अक्टूबर की, और इजलास जो है 29 अक्टूबर को 3 दिन बाद होना है, तो आज से उनका मीटर शुरू हो जाएगा। जहां से वो जिस शहर से, जिस गांव से, जिस हल्के से बिलोंग करते हैं, उसकी वहां से फ़ी किलोमीटर के हिसाब से उनको अलाउंसेस और उनको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। और इजलास जितने दिन तक चलता है वो अलाउंसेस पर डे के हिसाब से वो अलहदा मिलते हैं। फिर इजलास जब प्रोरोग होता है यानी ख़त्म हो जाता है, उसके 3 दिन तक के बाद भी जो है ना उनको वो अलाउंस होता है। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो मैंने इकट्ठे किया है, तो कौमी असम्बली हो, सेनेट के फ़ी अरकान तकरीबन पाकिस्तानी ख़जाने पर तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए फ़ी मेंबर्स को पर मंथ अदा किया जाता है। ये तो सिर्फ अरकान है, लेकिन इनमें से आपको ये भी मैं बताऊं, अगर कि जब कोई कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, तो उस या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, तो उसको मज़ीद अलाउंसेस, गाड़ी, फ्यूल और उसके अलावा ऑफिस स्टाफ वो अलग होता है। उसके अलाउंसेस, उनके फ्यूल की लिमिट नहीं होती है, वो जब चाहे जहाँ चाहे गाड़ी लेके जा सकते हैं। इस तरह जो पार्लियामानी सेक्रेटरी होते हैं दोनों हाउसेस के से जो भी मेंबर हो, जब उनको पार्लियामानी सेक्रेटरी बनाया जाता है, तो उसकी फेडरल सेक्रेटरी के बराबर उनको खाली अलाउंस वो एक अलहदा होता है। फिर गाड़ियाँ उनको अलहदा दी जाती हैं। जबकि जो फेडरल मिनिस्टर यानी वफाकी वज़ीर बन जाते हैं, ममलकती वज़ीर बन जाते हैं, मावन खुसूसी बन जाते हैं, या ये है कि वज़ीर आज़म के जो सलाहकार, जिसको हम एडवाइज़र कहते हैं, कि वो जब होते हैं तो उनकी तनख्वाहें, उनके अलाउंस, फिर उनको मिनिस्टर कॉलोनी
میں جو رہائش جس کو ہم منسٹر انکلیو بھی کہتے ہیں، تو وہاں اسلام آباد میں ان کو جو رہائش دی جاتی ہے، تو ایک بادشاہی کے طور پہ ان کو وہ چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، فراہم کی جاتی ہیں۔ میرے ذاتی نالج کے مطابق، اور کیونکہ میں نے کو بہت قریب بھی کافی منسٹرز کو دیکھا ہے، اور ان کو تو جس منسٹر کو اگر اچھی منسٹری یعنی پیٹرولیم ہو، منسٹری واٹر اینڈ پاور جو آج کل انرجی کے نام سے ہے، یا کامرس منسٹری ہو، انڈسٹری ہو، صنعت پیداوار ہو، باقی منسٹری جن کے کارپوریشن بھی ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تو وہ تو وزیر کہتے ہیں کہ وہ ویسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کی 10 انگلیاں جو ہے نا، پوری کی 10 انگلیاں کے گیم میں وہ اس میں ہے، لیکن وہ تو اس وزیر کا تو پورا کا پورا سر ہی جو ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک گیم میں چلا جاتا ہے، آئل میں، جو اصلی جس کو آئل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ اپنے ان لمٹ ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو وزیر اپنے طور پہ 2 گاڑیاں رکھتا ہے، پھر پروٹوکول اس کو علیحدہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی فیملی کو، بیگم صاحبہ کو گاڑی علیحدہ ہو، اس کے بچوں کو چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، پھر ان کو گاڑیاں علیحدہ ہوتی ہیں ان کو لے کے آنے جانے کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو مزے والی یہ بھی بات بتاؤں کہ چاہے پارلیمانی سیکرٹری ہو، قومی اسمبلی کا، سینٹ کا ممبر ہو، اسٹینڈنگ کمیٹی کا ہو، ان کو جو ہے نا سال میں 25 سے 30 ٹکٹیں جو ہیں بزنس کلاس کی، چاہے اس میں PIA ہو یا کوئی پرائیویٹ یہ جو جہاز ہیں، ایئر لائن ہیں، ایئر بلو ہے یا باقی جو ایئر لائنز ہیں، تو ان میں جو ہے نا ان کو بزنس کلاس کی وہ جو ہے نا ایک واچر فراہم کیا جاتا ہے، ان کو سال کے لیے ایڈوانس میں اس کو پے کر دیتے ہیں، پھر وہ چاہے کسی بھی کلاس میں سفر کریں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ارکان جو ہے نا وہ اپنے واچر جو ہے نا وہ کیش کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی ارکان کو، ان ممبران کو میڈیکل کی بے انتہا سہولتیں فراہم ہوتی ہے، جہاں چاہیں جس ملک میں چاہیں جا کے علاج کراتے ہیں ملک کے اندر۔ تو اسلام آباد میں تو ان کے لیے ایک مخصوص پارلیمنٹ لاجز میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتے ہیں، ان کو کسی بھی بیماری کے حوالے سے جو بھی دوائی لینی ہو وہ ڈاکٹر ان کو فراہم لکھ کر کے دیتے ہیں، بعد میں جا کے وہ جو میڈیکل اسٹور جو سپر میں F62 میں جو وہاں پہ ایک پاکستان میڈیکل اسٹور ہے، ایک ڈیوار سنو شائن کے نام سے مشہور 2 ہی میڈیکل اسٹور ہیں، تو وہ جو ان کے پینل پہ ہوتے ہیں تو ان سے جا کے وہ پھر دوائی کی مد میں جو بھی چیزیں لینا چاہے، خاص طور پہ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت بڑے انکشافات ہوئے تھے کہ اس وقت جو مخصوص نشستوں پہ خواتین منتخب ہو کر آئی تھی، تو ان خواتین کے تو مطلب کیا وہ کہتے ہیں کہ انداز سے جب چاہتی تھی مختلف اپنے فیملی کے بچوں کے باقیوں کے نام پہ، بیماریوں کے نام پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹروں سے سرٹیفکیٹ لے کے جاتی تھی، اور اس میں وہ جو ہے نا وہاں پہ میڈیکل اسٹور پہ جا کے وہ دواؤں کی جگہ پہ جا کے وہ جو ہے نا چاہے وہ اپنے میک اپ کا سامان ہو، پرفیوم ہو یا باقی چیزیں یا اور کوئی استعمال والی چیزیں لے لیتی تھی، جبکہ نام دواؤں کا ہوتا تھا۔ اس طرح کچھ فاٹا کے ارکان کے حوالے سے بھی بہت سے انکشافات اور بھی ممبران کے حوالے سے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ پارلیمنٹیرین جب عوام میں جاتے ہیں تو وہ عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ دکھاوا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس یا سینٹ کے اجلاس سے ابھی چلے، ہم دور کہیں زیادہ نہیں جاتے ہیں۔ اس رجیم میں جب عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، اس جو اتحادی ایک PTM کا اتحاد ہے جس میں تقریباً 13 جماعتیں شامل ہیں، تو ان لوگوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک جو ہے نا 6 سے 7 ماہ ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا تو جائے ظاہری طور پہ اب تک عوام کے لیے کوئی عوامی مفاد میں ایسا کوئی قانون
کوئی قانون سازی نہیں کی جو ایک کہا جائے کہ ان لوگوں نے عوام کے لیے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، ماں سوائے یہ کہ نیب کے پر کاٹ دیے ہیں، یعنی نیب کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں۔ ای سی ایل میں وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے آصف زرداری، مریم نواز اور باقی جتنے تقریباً 300 کے قریب لوگوں کے نام تھے، وہ ایک ہی حکم میں، ایک ہی نوٹیفیکیشن میں ان کے نام نکال دیے گئے ہیں کہ جو چاہے جب چاہے ملک میں آئے جائے باہر، جن کے اوپر پہلے ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے پابندی تھی۔ تو یہ ہمارے ارکان کا جو انفارمیشن ہے کہ میں نے دیکھا تو یہ جائے کہ یہ منتھلی صرف ایک ماہ میں یہ کروڑ روپے یہ جو ہے نا حاصل کرتے ہیں اور قومی خزانے پہ ان کا بار ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بات آتی ہے تو وہ یہ پھر وہی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، پارٹی چینج کرنی ہوتی ہے تو عوامی مفاد کا نام لے لیتے ہیں، کوئی اور کچھ کرنا ہوتا ہے تو عوامی، لیکن ہم ظاہری طور پہ عوامی مفاد کی بات کرتے ہیں اور پیچھے جو ہے ان کے ذاتی مفادات شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ میں آج، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس بارے میں جو انفارمیشن ہوگی وہ میں کنیکٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے منتخب ارکان موجودہ ہوں، حالانکہ کورم بھی اسمبلی میں نہیں ہوتا ہے، سینیٹ میں نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اپنے مفادات کی قانون سازی ہوتی ہے تو بغیر کورم پہ بھی جو ہے نا وہ قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، بل بھی پاس ہو جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باقی عوام کی صرف بات تک کرنے تک ان کو جو ہے نا ان کے پاس ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ کہ پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے جو لانگ مارچ کا 28 اکتوبر جمعے کا روز رکھا ہے کہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ سے وہ شروع کرے گا اور اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ میرے جو سورسز ہیں، ذرائع جو اسلام آباد میں ہیں، میں نے جو ان سے رابطہ کیا ہے، جو میری معلومات اکٹھے کی ہے کہ عمران خان نے ظاہری طور پہ تو یہ بتایا کہ میں ریڈ زون میں نہیں جاؤں گا اور اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے مطابق جہاں وہ کہیں گے تو میں وہاں جا کے جلسہ بھی کروں گا، دھرنا بھی دوں گا اور اس وقت تک دوں گا جب تک حکومت کوئی عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میری ذاتی رائے اور ذاتی انفارمیشن اور معلومات کے مطابق کہ عمران خان نے صرف پارٹی کے اندر سوائے چند جیتے لوگوں کو سے یہ مشاورت بھی کی ہے، ان کو اعتماد میں لیا ہے کہ جب وہ پبلک کا وہ پریشر دیکھے گا، جیسے 2014 میں عمران خان نے اور طاہر قادری نے مل کے کیا تھا کہ جب لوگ زیادہ ہوں گے، چارج ہوں گے اور لوگوں میں لڑنے کی اور جذبہ ہوگا تو اس وقت وہ عمران خان جو ہے وہ کال کرے گا لوگوں کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد، چاہے اس میں 2 دن کہیں اسلام آباد کے ارد گرد اس کو رہنا پڑے تو وہاں رہے گا، جہاں اسلام آباد کے جیسے فیض آباد ہے، کشمیر ہائی وے ہے، اس طرح جو اسلام آباد کے داخلی راستے ہیں ان کو بلا کرنے کے بعد تاکہ اسلام آباد کو چوک کیا جائے، بند کیا جائے، سیل کیا جائے، تو اس کے بعد وہ ریڈ زون کی طرف عوام کو کال دے گا کہ اب آپ ریڈ زون میں پہنچے اور وہ عمران خان کا آخری اقدام ہوگا۔ اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس اقدام میں عمران خان کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہیں کامیاب ہوتے ہیں، حکومت اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے کتنے وہ وسائل بروئے کار، یعنی پولیس، ایف سی اور یہاں تک تو وزیر داخلہ کہہ چکے رانا ثناء اللہ کہ ہمیں فوج کو بھی بلانا پڑا تو فوج کو بلائیں گے اور اسٹینڈ بائی بھی وہ کر رہے ہیں۔ وزارت دفاع کو اس حوالے سے سنا ہے کہ خط وط بھی لکھ دیا ہے یا لکھنے والے ہیں کہ فوج کی خدمات چاہیے، تو فوج تو ظاہر صرف آئے گی تو وہ سرکاری بڑی عمارتوں تک وہ محدود ہوگی، پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، اس طرح کی جگہ عمارتوں پہ جا کے وہ اپنا ایک قسم کا ڈیوٹی سر انجام اپنی ذمہ داری دیں گے، لیکن پبلک کو روکنے کے حد تک تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ فوج عوام کو روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو ہے، اگر دوستو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور مزید
کمنٹس میں آپ بتائیے گا کہ میں اس کو کس طرح بہتر کر سکوں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.